सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। केसेस डिटेक्ट हुए, बाकी रॉबरीज के कुछ 324 केसेस डिटेक्ट हुए और इस तरह पुलिस ने 2805 कुल केसेस जो हैं वो डिटेक्ट किए हैं 2024 में। जो रॉबर्स अरेस्ट हुए, जो मर्डर में रॉबर्स थे, डकैत थे, 116 मर्डरर्स को गिरफ्तार किया गया। जो इंजरी में मुल्जिम इन्वॉल्व थे वो 356 जो है उनको अरेस्ट किया गया। स्ट्रीट रॉबरीज में 3095 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पुलिस ने 2024 में गिरफ्तार किया। इस तरीके से जो हाउस रॉबरीज थी उसमें 349 हाउस रॉबर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जो बाकी कुल रॉबरीज थी उसमें से 712 रॉबर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो कुल मिला के 4628 रॉबर्स को जो है वो हमारी सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। और फिर पुलिस मुकाबलों में 33 जो है जो लोग जो मर्डर्स में इन्वॉल्व थे वो मारे गए, जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। और रॉबरी विथ इंजरी में 36 जो है वो मारे गए क्रिमिनल्स और स्ट्रीट क्राइम में 78 जो है क्रिमिनल्स वो मारे गए। हाउस रॉबर्स में 19 जो है वो पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए। अदर रॉबरीज में 15 जो है वो मारे गए। तो टोटल 2024 में 181 रॉबर्स जो हैं उनको सिंध पुलिस ने मुकाबलों में मारा। 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2025 में रॉबरी विद मर्डर के 12 लोग गिरफ्तार हुए, रॉबरी विद इंजरी में 41 लोग गिरफ्तार हुए, स्ट्रीट क्रिमिनल में 365 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए, हाउस रॉबर्स में 28 क्रिमिनल्स गिरफ्तार हुए, अदर रॉबरीज में 38 जो है रॉबर्स जो है गिरफ्तार हुए। तो कुल 2025 में 484 जो है वो रॉबर्स जो हैं वो टोटल गिरफ्तार हुए। और इसमें 2025 में जो रॉबर्स मारे गए पुलिस मुकाबलों में 10 रॉबर्स जो कि मर्डर में थे वो मारे गए, 55 रॉबर्स जो है विथ इंजरी में थे वो मारे गए, जो स्ट्रीट क्राइम विथ इंजरी में थे। स्ट्रीट रॉबरीज में 379 रॉबर्स मारे गए, हाउस रॉबरीज में 85 रॉबर्स जो है वो मारे गए और अदर रॉबरीज में 106 कुल रॉबर्स मारे। तो टोटल 635 रॉबर्स जो है वो मारे जा चुके हैं 2025 में। तो सिंध पुलिस बाकायदगी से अपना काम कर रही है और स्ट्रीट क्राइम का अगर आप डेटा ले लें तो हर साल उसमें डिक्लाइन आ रहा है। तो सिंध पुलिस प्रोएक्टिवली काम कर रही है। सिंध पुलिस ने वो तमाम लोग जो कि इस बदअमनी में शामिल हैं उनको गिरफ्तार भी किया है, उनको मारा भी है और काफ़ी लोग जो हैं वो जेलों में इस वक्त अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। तो पुलिस ये नहीं है कि पुलिस खामोशी से बैठी हुई है, लेकिन जिस तरीके से बातचीत की गई बदअमनी की, तो मैं ये समझता हूँ कि बदअमनी जो है वो दुनिया के हर बड़े शहरों में है और उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत वो कर रही है। लेकिन आज जो बदअमनी के ताने हमें वो लोग दे रहे हैं जो कि माजी में इस बदअमनी का एक अहम रोल रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। आपको अगर याद हो कि इसी शहर में आज किसी सहाफ़ी ने सवाल भी पूछा MQM के रहनुमाओं से, फिर उन्होंने जो है इसको घुमा फिरा के जवाब दिया और फिर कहा कि हाँ ठीक है यार, हमने माजी में हमसे ये गलतियाँ हुई हैं लेकिन अब उसके बाद हमने अपनी गलतियाँ सुधारी हैं। वो गलतियाँ नहीं थी, आपने माजी में हज़ारों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, आपने माजी में हज़ारों बेगुनाह माओं की गोदें उजाड़ी हैं, आपने माजी में हज़ारों बच्चों को यतीम किया है। तो वो जो जिनको आप बोलते हैं कि माजी में कुछ गलतियां हुई हैं, तो आपने हज़ारों लोगों को यहाँ पे वो मारे गए। आप जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर इक़्तिदार में आपके पास हुकूमत थी और 11 साल तक आपके यहाँ पे कराची में गवर्नर भी मौजूद थे, उन दिनों में हमें याद है कि जिस तरीके से जो माजी में जो ऑपरेशंस हुए थे उन ऑपरेशंस में जिन पुलिस वालों ने पार्टिसिपेट किया था उनको चुन चुन के मारा गया और वो भी इल्ज़ाम किसी और पे नहीं, वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे था कि जिन्होंने उस ऑपरेशन में जो कराची ऑपरेशन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था और कराची ऑपरेशन में जिन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया, जिन पुलिस के नौजवानों ने, पुलिस के जो है बहादुर अफसरान ने, उनको चुन चुन कर जो है वो शहीद किया गया। वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दौर में ही हुआ। फिर अभी आपका जो इस वक्त आपकी लड़ाई जो चल रही है वो लड़ाई आपकी किससे चल रही मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद अभी आप लोगों का MQM का मुकाबला चल रहा है। एक और MQM का ग्रुप यहाँ पे कराची में उठा है, वो नफ़रतों की सियासत शुरू कर रहा है, वो भी नफ़रतों की बातें कर रहा है, वो भी भाई से भाई की लड़ाने की कोशिश कर रहा है और अभी इनके पास कोई सियासी
طور پر کوئی ایجنڈا موجود نہیں ہے ایم کیو ایم کے پاس. اسی لیے ہی ایم کیو ایم جان بوجھ کر اس طرح کی کوششیں کر رہی ہے کہ کبھی جو ڈمپرز کے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں یا باقی ایکسیڈنٹس ہیں اس کو جواز بنا کے کوئی بدامنی کی جائے. اور اسی طریقے سے ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار صاحب کے اس طرح کے بیانات آ چکے تھے کہ جی ان ڈمپروں کو آگ لگاؤ اور وہ کرو, تو اس طرح جو ہے پھر انہوں نے وہ کچھ ڈمپروں کو آگ لگائی, پھر جو بھی لوگ اس میں ملوث تھے پولیس نے ان کو گرفتار کیا. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس شہر کو جو اس وقت اس پورے ملک میں ایک ترقی کا ہب جو ہے وہ کراچی سمجھا جاتا ہے. آپ کی اسٹاک ایکسچینج کراچی میں ہے, آپ کی بڑی اکنامک ایکٹیویٹیز کراچی میں ہوتی ہیں, اس کو سندھ حکومت کسی بھی صورت میں بدامنی کا شکار نہیں ہونے دے گی. کسی بھی سیاسی بلیک میلنگ میں آ کے حکومت جو ہے اس طریقے کے لوگوں کی سپورٹ نہیں کرے گی یا ان لوگوں کو انکریج کرنے نہیں دے گی, ان کو اپنی سازشوں میں کامیاب ہونے نہیں دیں گی جو کہ اس ملک کا یا اس شہر کا امن تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. اس وقت آج بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا اور امپورٹنٹ ایونٹ ہوا ہے جو مائنز کی کانفرنس آج ہوئی ہے اسلام آباد میں. ہم اس میں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ ہمارے منرلز اور مائنز جو ہیں پورے ملک کے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اجاگر کیا جائے, اس میں لوگوں کی فورن انویسٹمنٹ آئے. جب ہمارا پورا ملک میں اگر اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں تو اس موقع پہ کچھ لوگ اپنی روایتی سیاست کے ذریعے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بدامنی پیدا ہو اور افراتفری ہو, تو ہم نہ ہی افراتفری کو ہونے دیں گے نہ ہی ہم بدامنی کو ہونے دیں گے. متحدہ قومی موومنٹ میں اب آج مصطفیٰ کمال صاحب, خالد مقبول صدیقی صاحب ساتھ ہی بیٹھے تھے. خالد مقبول صدیقی صاحب کو میں تو محب وطن اور اچھا پاکستانی سمجھتا ہوں, لیکن ماضی میں جو مصطفیٰ کمال صاحب کے بہت پرانا ماضی بھی نہیں جاتا, ریسنٹلی جو انہوں نے بیانات دیے خالد مقبول صدیقی کے بارے میں وہ تو میں دہرانا بھی نہیں چاہتا. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو جا کے آپ یوٹیوب پہ وہ موجود ہیں کہ وہ خالد مقبول صدیقی کے بارے میں مصطفیٰ کمال صاحب کیا فرماتے رہے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی کراچی میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, کراچی کھنڈر بن گیا. صرف اسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اور پیپلز پارٹی کے دور میں کراچی میں ترقیاتی کام ریکارڈ ہوئے بھی ہیں, ہو بھی رہے ہیں, انڈر پروسیس بھی ہیں. ہمیں اور اگر بلدیات کی بھی بات کرتے ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ کو کس نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کرے؟ متحدہ قومی موومنٹ نے جو بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا اس وقت ان کو اپنی شکست بالکل سامنے نظر آ رہی تھی اور ایم کیو ایم ہمت نہیں باندھ رہی تھی کہ بلدیاتی انتخابات میں وہ کانٹیسٹ کریں. ہم نے ان کو نہیں کہا تھا. اگر آپ کو آج بھی اپنے شہر کی فکر ہے اور آج بھی اگر آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جی بلدیاتی نمائندوں کو زیادہ سے زیادہ امپاور کیا جائے, ہم امپاور کرنے میں کوئی ہمیں حرج نہیں. آج بھی وہی بلدیاتی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی بلدیاتی قانون کے ذریعے کراچی میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہو رہا ہے, سندھ بھر میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہو رہا ہے. تو وہ جو بلدیاتی جو ڈپینڈ کرتے ہیں کہ بلدیاتی نمائندوں کو پاور ہو, وہ خود ہی بلدیاتی انتخابات سے بھاگے تھے اپنے خوف کے ذریعے, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوف ان کے ذہنوں میں طاری ہے. آپ کو اگر ابھی بھی بلدیاتی انتخابات ہوں گے بہت جلد, تو جب بھی ہوں گے تو آپ کو الیکشن میں اپنے آپ کو پیش کیجیے گا, پتہ چل جائے گا. اگر پبلک کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, اگر پبلک آپ کے نیریٹو کو سپورٹ کرتی ہے, اگر پبلک سمجھتی ہے کہ آپ نے واقعی کوئی کام کیا, اگر پبلک سمجھتی ہے کہ آپ نے ماضی میں اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں کی ہیں, آپ نے کوئی غلط کام نہیں کی, تو پبلک آپ کو ووٹ دے گی. لیکن اس وقت جو جہاں تک ترقی کی بات ہے, کراچی میں دن رات ترقی ہو رہی ہے, سندھ بھر میں دن رات ترقی ہو رہی ہے. میں اگر کچھ پروجیکٹس کے نام لے لوں کہ جو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اور پھر جب کے ایم سی آیا اس کے بعد جو کام ہوئے ہیں تو اس کی لمبی فہرست ہے. عمر شریف انڈر پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنا, ضیاء محی الدین انڈر پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنا, فلسطین انڈر پاس پیپلز پارٹی کے دور میں بنا, مینا بازار انڈر پاس پیپلز پارٹی کے دور میں بنا, جوہر چورنگی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی بنی, فشرمین چورنگی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی بنی, منور چورنگی پیپلز پارٹی کے دور میں بنی, کورنگی کاس بے کا کام ابھی چل رہا ہے, وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں چل رہا ہے. کراچی نیبرہڈ پروجیکٹ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے, وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی بنا. انڈر پاسز کراچی میں بہت زیادہ بنے ہیں, اوور ہیڈ بریجز کراچی میں بہت زیادہ بنے ہیں. ری ہیبلیٹیشن روڈوں کی اس وقت بھی چل رہی ہے. کراچی ٹھٹا ڈیول کیریج وے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنا. شارع فیصل ری ہیبلیٹیشن کی پوری شارع فیصل کی ری ہیبلیٹیشن ہوئی اور اس کو جو جس طریقے سے اس کو چوڑا کیا گیا وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا. منزل پمپ فلائی اوور پیپلز پارٹی کے دور میں بنا. برک روڈ انڈر پاس ابھی پیپلز پارٹی کے دور میں بنا. مہران ہوٹل انڈر پاس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بنا. صادقین انڈر پاس پیپلز پارٹی کے دور میں بنا. رانا لیاقت علی فلائی اوور پیپلز پارٹی کے دور میں بنا. طارق روڈ انڈر پاس پیپلز پارٹی کے دور میں بنا. نیو ہب ریور کا بھی پانی کا پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی بہت ہی فل اسپیڈ میں چل رہا ہے, اربوں روپے کا, وہ بھی کراچی کے لوگوں کو پینے کے پانی کے لیے وہ پروجیکٹ چل رہا ہے. شارع بھٹو جو ہے اس کا فیز 1 بن چکا ہے, دوسرا فیز اس کا بہت جلد کمپلیٹ ہونے والا ہے اور یہ پورا پروجیکٹ انشاءاللہ دسمبر میں کمپلیٹ ہوگا. اسٹیٹ آف دی آرٹ اربوں روپے کا یہ پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے شہریوں کے لیے بنایا ہے.
لنک روڈ جو بن رہا ہے نیشنل ہائی وے کو سپر ہائی وے کو ملانے کے لیے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بن رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سولر لائٹس کے پروجیکٹس جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں سندھ بھر میں لگ رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ اوجھا ہاسپٹل کو پورا سولرائز کیا ہے, اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں تاکہ انرجی کی بھی سیونگ ہو اور ان ہاسپٹلس پہ بجلی کے بل بڑے نہ ہوں. اسی طریقے سے سندھ کے لیے تھرکول کا جو تاریخی پروجیکٹ ہے جو کہ پورے پاکستان کو بجلی فراہم کر رہا ہے, تھرکول. آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں, چیف منسٹر صاحب کی بھی تعریف کی اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج اپنی اسپیچ میں تھرکول کی تعریف کی. تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے جس نے نہ صرف سندھ کے لیے پورے پاکستان کے لیے اس طرح کے پروجیکٹ شروع کیے جس سے جو ہے پورے پاکستان کو فائدہ ہو سکے. اور آج بھی آپ کے اکنامک کے ماہرین, آپ کے انرجی کے ماہرین اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی سب سے بہتر جو ہے کوئی سستی بجلی فراہم کی جا سکتی ہے تو وہ تھر پارکر کے کوئلے سے کی جاتی ہے. اس وقت ہم لوگ کول امپورٹ کر رہے ہیں اور اس امپورٹ کے کوئلے پہ ہم چلا رہے ہیں, جیسے امپورٹ پہ ہمارے ذرائع مبادلہ پہ بھی پریشر آ رہا ہے. لیکن اگر ہمارے اپنے تھر پارکر کا وہ پروجیکٹ جو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ڈریم تھا اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور تھر پارکر سے کوئلہ ہزاروں ٹن کوئلہ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے جس سے پورے پاکستان کو بجلی کی سستی بجلی کی فراہمی کے لیے مدد مل رہی ہے. اسی طریقے سے سیف سٹی کے پروجیکٹ پہ بھی کام چل رہا ہے. دھابے جی اکنامک زون ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اکنامک زون جو ہے اس پہ بھی دن رات کام چل رہا ہے اور وہ دھابے جی اکنامک زون جو ہے وہ پاکستان کا واحد اکنامک زون ہے جو کہ سی پیک سے لنکڈ ہے. اور اب کیونکہ آپ کے IMF نے کہہ دیا کہ مزید اکنامک زون نہیں بنیں گے تو دھابے جی اکنامک زون کی ایک الگ ایک اس کی نشانی ہے اور اس کی ایک بہت ہی منفرد قسم کی اس کی افادیت ہے. اس کے بعد ایجوکیشن سٹی پہ کام چل رہا ہے. کراچی میں سینکڑوں پارکس بنائے گئے ہیں. ہاسپٹلس, جب ہمارے ایم کیو میں دوست پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو کم از کم یہ دیکھ لیں کہ آج پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں پاکستان کے سب سے بہترین جو صحت کی سہولیات ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت دے رہی ہے جو کہ پاکستان کے کسی بڑے شہر میں نہیں ہے, کسی صوبے میں نہیں ہے, کسی بڑے شہر میں نہیں ہے. آج بھی آ کے دیکھیں تو سائبر نائف کے ذریعے مفت میں علاج ہو رہا ہے جو کہ دنیا کے ٹوٹل 11 ممالک میں سائبر نائف کی فیسلٹی موجود ہے جو کہ کینسر کا علاج کری اور اس میں پاکستان اور صوبہ سندھ وہ واحد ہاسپٹل جس نے بنایا جو کہ فری آف کاسٹ کر رہا ہے. فری آف کاسٹ سائبر نائف کا علاج دنیا بھر میں کہیں نہیں ہو رہا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کراچی میں پورے پاکستانیوں کے لیے دے رہی ہے, لیکن یہاں سے افغانستان, ایران اور باقی ممالک سے بھی لوگ مفت میں علاج کرانے آ رہے ہیں. تو یہ کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو ہی جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے NICVD جو کہ دل کے امراض کا مفت میں علاج کرا رہی ہے جو کہ سکھر, کراچی, لاڑکانو, تھر پارکر, ٹرنو محمد خان, حیدرآباد, آپ نام لیں کہ پورے سندھ بھر میں اس کی برانچز موجود ہیں اور ساؤتھ پنجاب اور بلوچستان سے بھی لوگ اپنا مفت علاج کرانے کے لیے NICVD آ رہے ہیں. اس طریقے سے چلڈرن ہاسپٹل, پھر آپ کا SIUT, جتنے بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز ہیں, جتنا ہاسپٹل اور میڈیکل فیسلٹیز پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کام کیا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں نہ صرف MQM کو لیکن اس سمیت پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کہ کوئی ایک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی ایک صوبائی حکومت یہ بتائے کہ جتنا صحت کے شعبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کام کیا ہے کوئی ایک مثال قائم کر کے دکھائیں. تو جو لوگ ہم پہ تنقید کر رہے تھے کم از کم ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس شہر میں جس کے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یا جس طریقے کے بھی دعوے دار بنتے ہیں وہ دعویٰ بھی سب کو پتا ہے, جو دعوے دار بنتے کہ ہمارے اس شہر میں مفت علاج ہو رہے ہیں ہر اس علاج کا. ہمارے پاس آٹزم سینٹرز جو ہیں اس کی جگہ جگہ بنے ہوئے, ہمارے پاس پاکستان کی پہلی انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل بنی ہوئی ہے, ہمارے پاس ایک بہت ہی بڑا نیٹ ورک بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور جس سپیڈ سے کام ہو رہا ہے اس میں آپ کا اورنج لائن BRT پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کمپلیٹ کر دی ہے. یلو لائن BRT اور ریڈ لائن BRT پہ کام چل رہا ہے. جام صادق برج جو کہ یلو لائن BRT کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ نومبر میں کمپلیٹ ہونا تھا, انشاءاللہ تعالی ہم اپریل کے فرسٹ ویک میں یا اینڈ آف مئی میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں. اسے جام صادق برج کا وہ پبلک کے لیے کھول دی جائے گی. اسی طریقے سے اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ چل رہے ہیں. پیپلز بس سروس اسٹیٹ آف دی آرٹ چل رہی ہے, سندھ کے کافی اضلاع میں چل رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پاکستان کی پہلی خواتین کی پنک بس سروس وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بنائی. پھر پاکستان کی پہلی EV بسز وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بنائی. اور ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی سندھ حکومت جو ہے وہ پنک اسکوٹرز کے ذریعے جو ہماری خواتین ہیں, ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں, ہماری بچیاں جو کہ روزگار کے لیے کہیں جاتی ہیں, پڑھنے کے لیے جاتی ہیں, ان کو فری آف کاسٹ
جو ہے وہ پنک اسکوٹرز جو ان کو فراہم کیے جا رہے ہیں اور فری آف کاسٹ سرکار پیسے بھرے گی, اور وہ بھی ای وی اسکوٹرز ہوں گے تاکہ وہ اپنے روزگار کے لیے ان کو مدد مل سکے, وومن امپاورمنٹ میں ان کو مدد مل سکے. اسی طریقے سے پہلی ہم ای وی ٹیکسیز بھی لے کے آ رہے ہیں جس میں خواتین کے لیے پنک ٹیکسیز بھی لے کے آئے ہیں. تو ہر شعبے پہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کام کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت یہ کام کرتی رہے گی. جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ کس ایجنڈا پہ کر رہے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن یہ میں بتا دوں کہ ایم کیو ایم کو اگر کوئی بھی بات کرنی ہے تو پبلک کے ذریعے کرے. جس علاقے میں بھی اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے, ان کے پاس عوام کی سپورٹ ہے, آ جائیں. ہم ان سے ہر کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پاس پبلک کی مینڈیٹ ہے, میں اپنی بھی کانسٹیٹوئنسی سے ریزائن کرتا ہوں. ایم کیو ایم کے کوئی بھی آج جو رہنما سامنے بیٹھے تھے وہ بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی سے ریزائن کریں. آپ بھی دوبارہ الیکشن لڑیں, میں بھی الیکشن دوبارہ لڑتا ہوں. پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس پاکستان کا مینڈیٹ ہے, آپ کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے, آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے, یا عوام کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. ہر الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو خدمت کی ہی بنا پر پہلے سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں. آپ جب بھی پیپلز پارٹی کے پچھلے الیکشنز کا آپ دیکھ لیں کہ ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی کو زیادہ سیٹیں الحمدللہ صرف اس لیے ملی ہیں کہ پیپلز پارٹی صرف عوام کی طاقت پہ یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف عوام کے مینڈیٹ پہ یقین رکھتی ہے اور صرف خدمت پہ یقین رکھتی ہے. اسی لیے آج ہمارے پاس صحت کے شعبے میں ہم کہتے ہیں پاکستان میں نمبر 1 ہے. انرجی کے شعبے میں جس طرح ونڈ پاور پہ ہم نے کام کیا ہے, گرین انرجی پہ ہم کام کر رہے ہیں, جو ونڈ کوریڈورز جس کے ذریعے ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں, نوری آباد پاور پلانٹ ہم نے پیدا کیا جس کی وجہ سے وہ کے الیکٹرک کو وہاں سے بجلی مل رہی ہے. اس طرح کے بیشتر انرجی کے پروجیکٹ, سولر پہ ہم جو انقلابی کام کر رہے ہیں, 2 لاکھ سے زائد فیملیز کو فری آف کاسٹ ان کے گھروں کو سولر دیا جا رہا ہے. پھر دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا جو منصوبہ ہم نے سندھ کے عوام کے لیے شروع کیا وہ پیپلز ہاؤسنگ جو ہم نے پروجیکٹ شروع کیا جس میں 21 لاکھ بے گھر افراد کو ہم گھر بنا کے دے رہے ہیں, جو کہ ابھی 8 لاکھ گھر تک ہم پہنچ چکے ہیں. یہ 8 لاکھ گھر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شروع کیے ہیں, یہ سے پہلے 8 لاکھ گھر بنے تھے ایک ملک میں جہاں پہ زلزلہ آیا تھا, اور اس کے بعد یہ ریکارڈ جو ہے وہ ہم توڑیں کہ ہم 21 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے غریب عوام کے لیے جو کام یہ پروجیکٹس دیے ہیں اس کی مثال اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی. تو میری گزارش ہوگی متحدہ قومی موومنٹ کے دوستوں کے ساتھ کہ آپ برائے مہربانی برائے تنقید کی سیاست نہ کریں, آپ کو عوامی سیاست کریں, وائلنس کی سیاست نہ کریں. وائلنس کی سیاست ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے, کسی بھی طرح کی ایسی سیاست نہیں کرنے دیں گے جس سے آپ عوام کی زندگی میں جو ہے وہ خلل ڈالیں. آپ کو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ کو جلسے کر رہے ہیں, آپ کو جلوس کر رہے ہیں, وہ آپ کے آئینی حق ہیں, لیکن کسی بھی قسم کی اس طرح کی چیزیں نہ کریں جس سے پبلک میں کسی قسم کے لیے پبلک کے لیے پرابلم ہو. ہم سب نے مل کر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں جو ہم پاکستان کو مضبوط کرنے کی پوری ایک کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی, پاکستان کو مضبوط کرنے کی, پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانے کی, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول متحدہ قومی موومنٹ بھی ہمارے ساتھ چلے. ہم ان کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے صحیح ہیں, لیکن صرف تنقید برائے تنقید کی بنا پر اور اپنی سیاست کو اب منفی چیزوں میں ڈھونڈنے کے بہانے پہ کہ کبھی کوئی ایسی آپ خدا نخواستہ سیاست شروع دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں جس سے پھر کراچی میں کوئی فسادات کی لہر شروع ہو, یا جس سے پھر کراچی میں بھائی سے بھائی کو لڑانے کی ضرورت شروع ہو. کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ان کی پبلک میں ان کو پذیرائی نہیں مل رہی. اب پبلک میں پذیرائی نہیں مل رہی تو اس کا آلٹرنیٹ ان کے پاس یہی ہے کہ پھر کوئی نفرت کی سیاست شروع کی جائے, پھر کوئی کمیونٹی کی سیاست شروع کی جائے, پھر کوئی لسانی سیاست شروع کی جائے جس سے جو ہے نفرتوں کے بنا پہ شاید ہمیں کوئی سپورٹ مل جائے. ہم سب بھائی ہیں, پاکستان میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں سب ایک قوم ہے, پاکستان ایک قوم ہے. ہم سب نے مضبوط ہونا ہے, ایک جوڑ کر ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو لاڑکانہ میں اپنی اسپیچ کی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ تمام صوبے مل کر ایک مضبوط ایک مکہ بنے, اور اس مکے کے ذریعے ہم پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں, چاہے وہ دہشت گردی کے چیلنجز ہیں, چاہے جو بیرونی سازشیں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں, پاکستان میں جس طرح بیرونی سازشیں دہشت گردی کے شکل میں ہو رہی ہیں, جس طریقے سے بلوچستان میں بدامنی کے لیے بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں, اور ہمارے دشمن ممالک چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اس ملک میں انریسٹ ہو, اس سب کو ہم نے مل کر ایک مضبوط قوم بن کر مقابلہ کرنا ہے. ہمیں مزید ڈویژن کی پالیٹکس کا ہم متحمل نہیں ہو سکتے. ہم نے سب نے مل کر سیریسلی ٹیبل ٹاک کرے. متحدہ قومی
موومنٹ کے دوست یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی ایشو ہے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے میز پہ, ہم آپ سے بات کرنے کے تیار ہیں, آپ کے خدشات کو دور کرنے کے تیار ہیں. لیکن اگر آپ صرف اور صرف چاہیں گے کہ ہمیں اپنی پالیٹکس کو جگانے کے لیے, اپنی اس مردہ سیاست کو جگانے کے لیے ہم پھر نفرت انگیز سیاست شروع کریں, تو اس کی اجازت ہم معذرت کے ساتھ نہیں دے سکتے, نہ ہی یہ ملک مکمل ہو سکتا ہے. ہمیں مل کر پاکستان کو ترقی کے راہ پہ لے کے جانا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خلاف سندھ حکومت فعال طور پر کام کر رہی ہے. سندھ بھر میں ترقیاتی کام جاری ہیں. ایم کیو ایم کے الزامات کا جواب دینا بنتا ہے. ایم کیو ایم نفرتوں کی سیاست کر رہی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ ماضی میں پولیس کو مارنے کا الزام بھی ایم کیو ایم پر ہے. پیپلز پارٹی پاکستان کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے.